बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, अपना एक मसला लेकर पूछा उनसे मसला, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कल आना। अब ये ज़रा ऑब्जेक्टिविटी देखिए उस औरत की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है कि या रसूल अल्लाह, अगर अब कल इस दुनिया में ना हुए तो फिर मैं किससे मसला पूछूंगी? रसूल पाक कहते हैं फिर तुम अबू बकर रज़ी अल्लाह के पास जाना। ख़वातीन हज़रात, सवाल लेकर आना किसके पास है, ये भी बड़ी दानिशमंदी है। लेकिन आज के ज़माने का मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये है कि हमारे पास कोई बैरोमीटर नहीं रहा कि हम कैसे जज करें कि सवाल तख्लीक कैसे करना है और फिर सवाल किसके पास लेकर जाना है। इसकी वजह मेरे ख्याल में, और बड़े अदब से बात कह रहा हूं, कि हमने बहुत आला इल्म को कमतर लोगों के हवाले कर दिया। और इसकी एक बहुत बड़ी निशानी जो है ना, फिर दो तरह के ज़माने में एकेडमिकल फितने शुरू होते हैं। एक फितना तो ये होगा कि जो तशरीह और तफसीर है वो नाकिस हो जाएगी, और दूसरा ये होगा कि लोग जो हैं वो पत्तियों की तरह बटने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ मसलकें नहीं बनेगी। सूफिया के यहाँ भी अगर देखें तो आपको सिलसिले नज़र आते हैं, और तमाम मामलात जो हैं वो सिर्फ इसलिए कि सुन्नत अगर गौर कीजिए तो जिन्नों को हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तालीम देनी है। और आज अगर एक लड़ी मसलक सूफिया की देखिए तो वो जिन्नों से आपको खबरें लेकर देते हैं। आज इसके ऊपर एक इंतहाई दिलचस्प किस्म का आपके साथ एक्सपीरियंस और तजर्बा शेयर करूंगा, जो कि एक टीम मैं कहूँगा दो ख़वातीन की, जो कि गुजरात से आई और जिनको हमने खुद अप्रोच किया, और 3 महीने की जिद्दोजहद के बाद ये जब मामला तकमील पाया तो वो तजर्बा आपसे शेयर करूँगा। इसके ऊपर जो एनालिसिस और बात करेंगे, इसके लिए मेरे पास 3 मेहमान आज हैं जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप हैं मरियम फैज़, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। और अब्दुल्ला भट्टी साहब, हज़रत आप तशरीफ़ लाए, बहुत ममनून आपका। और हशाम इलाही, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत, पहले तो एक जुमला फरमा दीजिए कि ये जो आजकल बहुत बड़ा एक मैं इसे स्कैम का लफ्ज़ अगर आप इजाज़त दें तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, कि ख़बरें जो हैं ये मौक्कल देते हैं आकर लोगों को। और मैंने मीडिया पर भी देखा बहुत से ऐसे उलमा कराम तो नहीं कहना चाहिए, पीर हज़रात को, जो कहते हैं कि मौक्कल ने मुझे ये ख़बर दी, और उनके पास जाएँ तो अपनी आँखों को भी चढ़ा लेते हैं और फिर कान में भी कहते हैं कि कुछ सुनाई देता है। मुझे देख तो बताइए कि मौक्कल का जो लफ्ज़ है ये हमने कहाँ से लिया, और क्या वाकई एक मुसलमान को मौक्कल खबर दे सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर देने के जो तरीके हमें बतला दिए हैं उसके अलावा कोई तरीका नहीं हो सकता। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्हाम के ज़रिए खबर आती है, एक फ़रिश्तों के ज़रिए खबर आती है, और तीसरी खबर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो जिन्नात के ज़रिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काहिन करार दिया। और कहानत के बारे में आपकी नज़रों से हदीसें गुजरी हैं। काहिन के पास जाना, नजूमी के पास जाना, रमल के पास, क्या फशनासी के पास जाना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। देखें, जिन्नात के लिए खबर कैसे आ सकती है? जिन इबलीस का काम यह है इंसान को गुमराह करना। जब किसी जिन को जो इंसान के साथ पैदा होता है ये खबर हो जाए ना कि ये बंदा कन्फर्म जहन्नुमी है, वो उससे हम कलाम हो जाता है। अब मेरा जिन आपकी माजी की तमाम आपका जिन आपके माजी की सारी बातों को जानता है कि कल बिलाल ने क्या किया, परसों क्या किया, कल बिलाल भाई ने, वो मेरे जिन को खबर देगा, वो मुझे खबर दे देगा। हजरत, अगर ये जिन ने करना है तो जर्नलिस्ट से बड़ा जिन कौन है उसको भी पता होता है माजी में क्या हुआ। हजरत भट्टी साहब, आपकी तरफ तवज्जो इस तरफ के, एक तो मौक्कल फरमा दीजिए क्या होता है, और फिर ये फरमा दीजिए कि क्या जिन्नात जो है किसी शख्स के अंदर आके उसकी जुबान में या उसके थ्रू बात कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल साहब, असल में ये दुनिया दो है। एक हॉस्टल वर्ल्ड है जहाँ पे नूरी जिस्म है, जहाँ पे फिजिकल ठोस जिस्म नहीं है। दूसरी ये फिजिकल वर्ल्ड है जहाँ पे ये ठोस अजसाम है सारी। जब भी कोई हॉस्टल वर्ल्ड का मेंबर, जब भी कोई जिन या मोक्कल, जो भी आप उसके टर्म इस्तेमाल कर लें, इंसानी दुनिया में जब आएगा, फिजिकल वर्ल्ड में जब आएगा, तो वो हर बंदे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। 99% तो ये सारे इल्यूजन, ड्रामाबाजी, ये फ्रॉड, साइकोलॉजिकल एरर होते हैं इनके। अगर कोई, हमने मान लिया कि अगर कोई बंदा हॉस्टल वर्ल्ड का मेंबर आया और फिजिकल वर्ल्ड में किसी बंदे के अंदर वो आ गया है, तो आने के बाद उसको अपनी अपीयरेंस प्रूव करनी पड़ेगी कि मैं वाकई यहाँ पे हूँ। उसकी बातों से नहीं, अपीयरेंस किया, उसका बहुत सारी स्मेल आ सकती है, खुशबू आ सकती है, फ्रूट गिर सकते हैं, लाइटें बंद हो सकती हैं, लाइटें जल सकती हैं, वो जमीन से ऊपर आ सकता है, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ जी हॉस्टल वर्ल्ड का कोई मेंबर फिजिकल वर्ल्ड में आ गया है। तो मोक्कल की जो आपने बात की, मोक्कल हम उस हॉस्टल वर्ल्ड के मेंबर हैं जहाँ पे ये फिजिकल वर्ल्ड है, ठोस जिसमें गोश्त, पोश, लकड़ी, हर चीज बनी है। हॉस्टल वर्ल्ड में जो लोग हैं वो फरिश्ते हैं या जन्नात हैं या मोक्कल है, उसी नेक टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग आते हैं कि इस तरह के असरात हैं हमारे पास और हम में से आवाज हमारी बदल जाती है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है क्या? बिल्कुल बिलाल साहब, ये साइकोलॉजिकल
سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. ہمارے معاشرے میں ہمارے ذہن پروان ہی اسی چیز سے چڑھتے ہیں کہ روحانیت اور جنات اور ان کے کانسیپٹس لے کے. کیوں؟ اور اس لیے چڑھتے ہیں کیونکہ ایک ریلیجن کے نام پہ ریلیجیس کوئی بھی انسان اگر بات کر رہا ہے تو اس کو ہم اتنی زیادہ ویٹیج دیں گے جتنا ہم کسی دوسری چیز کو نہیں دیں گے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے, وہ کہے گا مجھ سے یہ چیز لے لو, تو اس کو خریدنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ اگر وہ شخص اگر آپ کو یہ کہے گا کہ اللہ کا نام لے کے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے وہ کوئی چیز دے رہا ہے, تو اس کو ہم زیادہ. اگر میں یہ جملہ کہوں مریم تو آپ اس سے ایگری کریں گی کہ یہ سارا کا سارا انسٹیٹیوشن جو ہے, جس کو کہ ہم ایسٹر کہہ لیں, میٹا فزیکل کہہ لیں یا روحانیت کہہ لیں, اگر اس میں سے خوف نکال دیا جائے تو یہ پیراڈائم سارا کا سارا کریش ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل, کیونکہ خوف ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو چیزوں سے دور لے کے جاتے ہیں, ریالٹی سے دور لے کے جاتے ہیں. جب آپ ریالٹی سے دور جاتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہیں. خواتین حضرات, اب چلتے ہیں ہم اس ٹیم کے پاس جس ٹیم میں بابو شامل ہیں اور گجرات سے تشریف لائے ہیں, اور یہ ان کا کلیم ہے کہ حاجی صاحب اور بابا جی حضرت صاحب جو ہیں وہ ایک جن ہیں اور وہ 4000 سال سے یہاں پہ موجود ہیں, اور یہ ان کے ذریعے کلام لوگوں سے کرتے ہیں اور لوگ یہاں پر آ کر نوافل ادا کرتے ہیں. اور یہ سبق ہے جو کہ جو حضرت صاحب ہیں, جو جن صاحب ہیں, وہ دیتے ہیں. ہمارے مہمان جو ہیں وہ ڈیجیٹل لنک سے دیکھیں گے, یہ آپ بھی اس کو دیکھیے اور پھر واپس آتے ہیں اور اپنے مہمانوں سے اسی موضوع پہ آگے بات کرتے ہیں. پہلے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ان معاملات کے ساتھ ان کے ساتھ کس طرح سے روز و شب بسر کرتے ہیں. انتہائی ممنون. آپ کا نام بابو اور بابو کے نام سے ہی آپ کو جانا جاتا ہے. آپ لاہور تشریف لائیں, بہت شکریہ آپ کا بابو. اور آپ کے ساتھ جو ہیں یہ ہماری بہن, ان کو چندہ کہتے ہیں, اور چندہ جو ہیں یہ قرآن تو پڑھاتی بھی ہیں اور پھر آج کل انہوں نے کہا کہ حدیث کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی بھی پوری کوشش کر رہی ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو بابو پہلے آپ سے بات میں شروع کرتا ہوں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو فلاں معاملہ ہے, مثال کے طور پہ ہم زندگی دیکھتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ اگر ہل رہی ہیں یا کپڑے پھٹ رہے ہیں یا چیزیں گم ہو گئی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں یا موکلین جو ہیں یہ ہمارے ساتھ تماشا کر رہے ہیں. کیا یہی طریقہ ہوتا ہے پہچاننے کا کہ ہمارے مقام پہ ہمارے گھر میں جنات ہیں؟ کیسے علم کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اصل میں جنات جو ہیں ان میں کافی زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں, لیکن ہمارے گھر میں جو جنات ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں. کہ اقسام سے مراد ہے اچھے اور برے؟ اچھے اور برے. اور جو جنات جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں جو ان کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں, ان سے غلط کام لیتے ہیں. کیا جن اپنے آپ اظہار کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں؟ جتنا مجھے پتہ ہے کہ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کہ جب سے یہ ظاہر ہوئے ہیں, خواب کے ذریعے سے پتہ چلا تھا. مجھے ایسے لگا تھا کہ میں مطلب میرا اپنا آپ مجھے چلتا ہوا نظر آیا تھا بیک سے, جیسے میں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ویسے ہی انہوں نے پہنے ہوتے ہیں. اگر آپ کی توجہ ہے چندہ, میں اس طرف لے کے چلوں. جنات اللہ کی مخلوق ہیں, قرآن کا ذکر ہے اور بہت سی احادیث اس پہ مل جاتی ہیں, آپ کی نظر سے یقیناً بہتر گزری ہوں گی. یہ جنات انسانوں کے ساتھ کیوں رہائش کر رہے ہیں؟ یہ اپنی الگ کسی دنیا میں یا الگ جگہوں پہ کیوں نہیں رہتے؟ یہ آبادیوں میں کیوں آتی ہیں؟ یہ اپنی آبادیوں میں ہی کیوں نہیں رہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دنیا میں سب سے پہلے جنات ہی تشریف لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب دنیا میں جیسے کہ انسان نیک بھی ہیں اور برے بھی, اسی طرح سے ان کی بھی اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. یہ مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمان بھی ہیں. بابو اور چندہ ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا پھر واپس آتا ہوں. خواتین حضرات, انسان کہنے کو اشرف المخلوق ہے, اور اگر احادیث دیکھیے بخاری شریف میں دیکھیے تو حضرت ابو ہریرہ جو راوی کرتے ہیں اس بات کو کہ انہوں نے شیطان کو پکڑ کے کس طرح باندھا اور پھر کس طرح اس کی التجا جو تھی وہ حضرت ابو ہریرہ نے مان بھی لی. جب واپس آئیں گے وقفے سے تو میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ کیا ہم بینگ اشرف المخلوق, ہم ان مخلوق سے جن کو کہ حاجی صاحب اور بابا جان کہتے ہیں, کیا ہم ان سے بات بھی کر سکتے ہیں؟ وقفے پہ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, بہت سا ذوق بھی ہوتا ہے, بہت سا شوق بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان لوگوں سے باتیں کر سکے جن کو کیا انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اسی ذوق اور اسی شوق میں علامہ اقبال ٹاؤن میں ایک بزرگ کہوں یا دوست کہوں رہا کرتے تھے,
دوست تو نہیں میں کہنا چاہتا، خیر انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ تھا تماغس بدان یسواد وغدا سے نو فنا غادس. مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سی سنسکرت ہے، کون سے لفظ ہیں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ جناب چلہ آپ قبر میں کاٹیں گے تو آپ مردوں سے باتیں کر سکتے ہیں. اس چلے سے تو مردوں سے میں نے کوئی باتیں نہیں کی، لیکن یہ مجھے تب سے آج تک یاد ہے کہ یہ ذکر جو تھا یہ کیا تھا. ابھی میرا بڑا اس بات پہ اصرار ہے بابو جی سے کہ ہمیں کم از کم بات کروائیں حضرت صاحب سے یا بابا جان سے، یا کم از کم ان کی آواز سنائیں یا ہم ان سے ذاتی طور پہ بات کر سکیں. انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو جناب 2 رکعت نماز جو ہے حاجت کی وہ پڑھنی بڑی ضروری ہے، اور وہ نماز حاجت جو ہے وہ پڑھنے کے بعد ہماری جو دوسری بہن ہے وہ دعا کریں گی، اور یہ دعا جو ہے یہ حضرت صاحب یا بابا جان جو ہیں یہ خود کروائیں گے. بسم اللہ کیجئے بہن. بابو ہم نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کی، چندہ نے دعا کی، آپ نے آمین بھی کہا، ہم نے آواز بھی سنی، کچھ بھاری آواز تھی. اگر یہ درخواست کی جائے حاجی صاحب سے یا بابا جان سے کہ وہ آپ کے ذریعے یا خود ہم سے ہم کلام ہو سکیں یا ہم انہیں دیکھ سکیں، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا ذکر؟ نہیں، آپ سے وہ ہم کلام ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے وہ آنکھیں بند کر کے نظر آتے ہیں. آپ مخاطب ان کو کیجئے گا تو جواب وہ میرے ذریعے سے دیں گے. میں بات اجازت ہے بات کر لوں ان سے؟ جی بالکل، مجھے پڑھنا پڑے گا. جی آپ پڑھیے. بھائی صاحب میرا نام بلال ہے، میں کاظم کتب کا بیٹا ہوں، میں لاہور کا رہنے والا ہوں. آپ کا تعارف کیا ہے؟ ہمارا نام اکبر ہے، ہم لوگ بغداد سے. اور کتنے عرصے سے آپ ہیں؟ ہمارے اس گھر میں ہم لوگ 40,000 سال سے. 40,000 سال سے؟ جی. آپ کا کوئی قبیلہ تھا یا آپ قبیلہ ہے کوئی جو آپ کی شناخت ہو؟ قبیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے شک قبیلے بنائے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور مسلمان گھرانے سے ہیں. ہماری نسل در نسل، ہماری 5ویں پشت جو ہے ہمارے اس گھر میں رہتی ہے جس گھر میں یہ بچے رہتے ہیں. یہ جو بابو کا گھر ہے؟ ہاں جی. آپ اس گھر میں کیوں ہیں؟ کیا وجہ کہ آپ نے بابو کے گھر میں آپ کیوں قیام پذیر ہیں؟ اصل میں تو یہ گھر ہمارا ہے، ان کا تو نہیں ہے. یہ تو بعد میں ادھر آ کے آباد ہوئے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادھر ہیں.
جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو ہم ان پہ ظاہر ہوئے، ہم نے ان کو بتایا کہ ہم ادھر ہیں۔ حاجی صاحب آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ کی اولاد ہے؟ جی وہ بھی یہیں قیام پذیر ہے؟ جی ہم لوگ 5 پشتیں ادھر ہیں، ادھر ہی؟ ہماری 5 تو نسلیں آپ ادھر ہیں۔ 5 پشتے ساری جو کہ 40,000 سال سے آ رہے ہیں، اس گھر میں ہی رہ رہے ہیں سب لوگ؟ جی الحمدللہ۔ اتنی چھوٹی سی جگہ میں آپ کیسے رہ لیتے ہیں اتنے سارے لوگ، 5 پشتے؟ ہم لوگ زیادہ تر خلا میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ جو بابو سے بات ہو رہی تھی تو بابو نے بتایا کہ آپ ان کو زیارت بھی کروانے لے جاتے ہیں مدینہ منورہ، تو اگر آپ سے درخواست کی جائے تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ زیارت کروا سکتے ہیں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ان کو زیارت ہم نے نہیں کروائی تھی، وہ ان کے دوسرے بزرگ ہیں جو ان کو خواب میں نظر آئے تھے، یہ ادھر گئے تھے، وہ ان کی روح کو لے کے گئے تھے ادھر، جسم ان کا یہیں پہ تھا، کیونکہ وہ خود بھی ایک روح ہیں اور وہ انبیاء میں سے ہیں۔ حاجی صاحب جو تنگ کرنے والے جنات ہوتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، چیزیں خراب کرتے ہیں، کپڑے کاٹتے ہیں، خون کے چھینٹے نظر آتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ فرمائیں گے کہ ہم کیا کریں کہ ان سے ہماری چھٹکارا ہو سکے؟ ہماری جو نسل ہے، ہماری جو قوم ہے، ہر گھر میں موجود ہے۔ جب کوئی کسی سے کام نکلوانا چاہتا ہے تو اس گھر میں جا کے ان کے جنات سے وہاں پہ جا کے یہ جو عامل وغیرہ چلے کر کے ہماری قوم میں سے کسی کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اور وہ اس گھر میں جا کے انہی جنات سے پوچھتے ہیں اور وہ ان کو بتاتے ہیں، تو وہ پھر جا کے یہ کام کرتے ہیں، جو الٹ پلٹ جو بھی کام ہوتے ہیں یہ سارے بھائی صاحب کرتے ہیں۔ قبضہ کر لیتے ہیں عامل جو ہوتے ہیں جنوں پہ؟ جی بالکل کر لیتے ہیں، ہم میں سے جو برے شیاطین ہیں، برے جنات ہیں، وہ ان کے قبضے میں آ جاتے ہیں، زیادہ تر وہ غیر مسلمس کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو زبانیں مقامی آتی ہیں یا باقی ساری زبانیں بھی آپ کو، اردو، فارسی، عربی سب آتی ہے؟ جس علاقے کے جو بھی رہنے والے مکین ہوتے ہیں وہ اسی زبان میں بات کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہمیں آپ دکھا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ موجود ہیں؟ اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ ہماری دنیا میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بازار ہیں، ہمارے گھر ہیں، ہمارا کنبہ ہے، اور ہمارے بازار کبھی آپ دیکھیں آپ دھنگ رہ جائیں، اور اتنے خوبصورت ہمارے بازار ہیں، دکانیں سجی ہوئی ہیں۔ ہمارا گھر دیکھیں آپ، ان کے گھر میں کبھی تشریف لائیے گا، وہاں پہ رات رہیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا اچھا گھر ہے، ہمارا گھر ہے، اور آپ کو خواب کے ذریعے سے دکھایا جائے گا۔ حاجی صاحب کیونکہ اس وقت لوگ جو ہے نا وہ میری بات پہ یقین نہیں کریں گے کہ میں بابو سے بات کر رہا ہوں کہ حاجی صاحب سے بات کر رہا ہوں، میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ الحمدللہ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ہمارا نام اکبر ہے۔ آپ کا اس وقت ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کے ساتھ بچیاں جو ہیں ہماری وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اس بات سے ہوش مند ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ جہاں پر ہیں اس وقت؟ جی جو ہماری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، آپ ان کے لیے کوئی بتا سکتے ہیں کہ ان کے کیا کیا مسائل ہیں؟ یہ بچیاں کہاں سے آئی ہیں، کیوں ہیں، اور کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے جو بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہتر طریقے سے حل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ان کے نام وغیرہ تو نہیں بتا سکتے؟ نہیں۔ حاجی صاحب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں کھلی آنکھوں سے یا بند آنکھوں سے آپ کو اس وقت اب دیکھ سکوں؟ جب ہم ان کو نظر نہیں آتے کھلی آنکھوں سے تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ حاجی صاحب آپ کی اس وقت کتنی عمر ہے؟ 500 سال۔ آپ 500 سال سے ہیں؟ جی۔ تو حاجی صاحب آپ نے پاکستان کو بنتے ہوئے بھی دیکھا تھا؟ جی۔ اچھا حاجی صاحب آپ لوگ اپنا مستقبل جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا؟ نہیں۔ حاجی صاحب آپ لوگوں کا سفر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ ہلا میں اڑ کے جاتے ہیں، اور جب ہمارا دل کرتا ہے ہم زمین پہ بھی چل سکتے ہیں۔ حاجی صاحب اگر آپ تھوڑی سی پرواز اوپر کریں تو آپ کو باہر نظر آ جائے گا کہ ساتھ والی دیوار کے پچھلی طرف کون ہے۔ یہ پرواز اڑان کر لیں گے آپ؟ جی کر سکتے ہیں۔
آپ یہ فرما سکتے ہیں کہ اس وقت جو یہ دیوار ہے اس کے پچھلی طرف کیا چیزیں ہیں, کون شخص ہے اور ابھی کون گیا ہے اس کے پیچھے کھڑا ہو کے؟ ایک لڑکا کھڑا ہے, سیدھا کھڑا ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا ہے اس کو؟ جی. بھائی صاحب, میں اس بات پہ آپ کو کیا ادب کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کمرے میں ہے ہی کوئی نہیں؟ آپ نے دیوار کے پیچھے کی بات کی. جی, اس دیوار کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. دیوار کے پیچھے آپ نے باہر گلی کی بات کی. جی جی, وہاں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میری گاڑی کے, اور کچھ نہیں ہے وہاں پہ. آپ دیکھیں جا کے بھی ہے کہ نہیں ہے. ذرا دیکھ کے ہیں باہر کوئی ہے؟ بابو جی کوئی نہیں ہے باہر. اچھا یہ فرمائیے, یہ جو خبر ہوتی ہے, غائب کی خبر ہوتی ہے, یہ آپ دیتے ہیں لوگوں کو یا آپ کو بھی کوئی دیتا ہے؟ ہم کسی کو کچھ بھی نہیں بتاتے. تو وہ جو سفر کرتے ہیں آپ اڑ کے, حاجی صاحب اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے پھر اگر خبر بھی نہیں مل سکتی؟ یہ آپ کو ہم نے کہا تھا کہ جو دوسرے ہیں ہماری قوم میں سے دوسرے ہیں وہ کرتے ہیں, جو ہم ہیں ان کے گھرانے میں جو رہتے ہیں. حاجی صاحب آپ کے ہاں شریعت ہوتی ہے؟ اگر آپ مسلمان جن ہے تو آپ کے ہاں شریعت ہوگی؟ جی ہوتی ہے. تو حاجی صاحب اگر شریعت آپ کے ہاں ہے تو آپ ایک غیر محرم کے جسم سے کیسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کیا بات کرتے ہیں؟ ہم لوگ نہ ان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے جسم میں جا کے بات کرتے ہیں. جنات جو ہیں یہ زیادہ تر عورتوں میں آ کے کیوں بولتے ہیں؟ مردوں میں بھی بولتے ہیں. مردوں میں بھی بولتے ہیں؟ جی بالکل بولتے ہیں. اچھا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے اندر آئے اور مرد کی آواز باریک ہو جائے اور وہ عورت بولے اس میں سے؟ آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم کسی کے جسم کے اندر داخل نہیں ہوتے. اچھا, یہ سب نے ہمارے بارے میں من گھڑت کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. حاجی صاحب ایسا ممکن ہے کیونکہ آپ کے اندر اللہ نے اڑنے کی طاقت دی ہے, آپ ہماری یہ مدد فرما دیا کریں کہ جو ہمارے اس ملک کے دشمن ہیں وہ پاکستان کی کن کن سرحدوں میں کہاں کہاں بیٹھے ہیں, کیا یہ خبر لا کر آپ ہمیں دے سکتے ہیں خدا کے واسطے؟ یہ خبر ہم کن کو دیں؟ آپ بابو کو دے دیں, مجھے دے دیں, چندہ کو دے دیں. یہ کن کو دیں؟ یہ پھر ہم حکومت وقت تک پہنچائیں گے تو تب یہ زندہ رہیں گے. تو ہمیں اپنے اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی شہادت اور نذرانے اگر پیش کرنے پڑیں تو ہمیں اس میں کیا خوف ہوگا؟ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے آپ ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ یہ ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہیں, اور اس طرح کی آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ اس طرح ایسے ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا. جو آپ کے یہاں پہ حکمران بیٹھے ہیں وہ آپ کے حال میں صحیح ہیں. تو حاجی صاحب مجھے کیسا پتہ چلے گا, میں کیسے چیک کروں گا, میں کیا کروں گا کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سچے ہیں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ کے اوپر ہے نا کہ آپ مانیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. حاجی صاحب اس کا مطلب آپ کا ہونا یا نہ ہونا جو ہے وہ میرا یقین ہوا نا, پھر آپ کا تو ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت ہی نہ ہوا, وہ تو میں یقین کروں گا تو آپ ہیں ورنہ آپ نہیں ہیں. آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, صرف دعا کر سکتے ہیں. حاجی صاحب اگر آپ بڑے ادب سے, میں معافی مانگ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ وہ تو بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن اگر آپ صرف اس وقت تیز ہوا کا ایک جھونکا چلا دیں یا بابو کو آپ 1 انچ اوپر کر دیں یا مجھے کوئی ایسا جھٹکا دے دیں تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ آپ ہیں اور آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ سچ ہیں, یہ کیوں مشکل ہے آپ کے لیے؟ یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ اجازت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے؟ الحمدللہ طاقت ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے. اجازت کس سے نہیں ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو وہ جو شرارتی کام ہوتے ہیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں پھر؟ یہ تو ہم ان کے کہنے پہ آ گئے ہیں, بس یہ واضح تھے, ہم لوگوں نے ان کے ذریعے سے آپ کے اوپر واضح بھی نہیں ہونا تھا. حاجی صاحب میں بڑا ممنون, بڑا مشکور ہوں آپ کا. بابا جان میں آپ کا بھی بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, بابو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں.
چندہ بہت ممنون آپ کا، میری چاروں بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، بڑی ہمت سے حوصلے سے بیٹھی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصلہ جو ہے خواتین و حضرات یہ آپ کو کرنا ہے۔ اشرف المخلوق اپنے معاملات کو غیر اشرف المخلوق کے ہاتھوں میں چھوڑ کے کیا زیادہ پرسکون رہ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات یہ معاملہ آپ نے دیکھا، لیکن یہاں پہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس حاضر دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ برٹن رسل کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کا کوٹ دیکھیے، کہتا ہے وی اونلی نو دا تھنگز ود دا ریلیشنشپ، ہم چیزوں کو ان کے تعلق سے، رشتے سے جانتے، وی ڈو ناٹ نو دا نیچر آف تھنگز۔ لیکن اسی بات کو جب آپ حدیث سے جوڑیے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیزوں کے تعلق کا علم ایک علم ہے اور چیزوں کی حقیقت کا علم ایک دوسرا بہتر اور گہرا اور بالا علم ہے۔ مسلمان جو ہے، جب یہ مومن جو ہے، جب اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو یہ چیزوں کے رشتے سے نہیں، چیزوں کی فطرت سے دیکھتا ہے۔ حضرت اگر آپ کی توجہ دلواؤں کہ جو پہلا والا معاملہ ہے جو کہ خاتون نے ہمارے ساتھ جو ساری گفتگو کی اور یہ کلیم کیا کہ یہ جو حضرت صاحب ہیں وہ تو صحابیوں سے بھی پرانے زمانے کے، بلکہ ایجپشن سیولائزیشن کے قریب کے حضرت ہیں، وہ یہ جو سارا کلیم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ بلال بھائی بات یہ ہے، جو کلیم ہے وہی بے بنیاد ہے، وہی بالکل یہ سارا جو معاملہ دیکھا ہے یہ تو بالکل بہروپیوں کا ایک معاملہ ہے۔ ان کے پاس تو جن بھی نہیں ہے۔ کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو احکامات دیے کہ تم نے ہماری وادیوں، شہروں کے قریب نہیں آنا، پہاڑوں پہ رہنا، جنگلوں میں بسیرا کرنا۔ اکثر بحث کیا جاتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ نتھلی سے آپ کے خون کے اندر گردش کرتا ہے اور یہ طریقہ ہے جنات کا آپ کے اندر جانے اور داخل ہونے کا، اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے پھر؟ یہ چیز ثابت ہے کہ شیطان انسان کے اندر وہم ڈالتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوتے ہیں، چلو ٹی وی دیکھو، چلو فلم دیکھو، یہ شیطان، یہ وسوسہ ہے، یہ وسوسہ شیطان ڈال سکتا ہے انسان کے، اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں۔ شیطان مجسم شکل میں بھی آیا تھا، جیسے سورہ بدر کا قرآن پاک میں پورا واقعہ موجود ہے۔ شیطان اس دن اس شکل میں آیا، تو جب اس نے جبریل امین کو دیکھا، قرآن کی آیت ہے، اس نے کہا انی ارا مالات، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے نا سکھانا۔ نبی سے بڑا ولی کوئی پیر سارے جمع ہو جائیں، نبی کریم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ بلال بھائی صرف ایک نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہودی آئے، سورۃ کہف میں پورا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں کل آپ کو بتاؤں گا، جب مجھے پتا چلے گا، مجھے اللہ بتائے گا۔ اور دوسری بات یہ، انہوں نے انشاءاللہ کا ورڈ نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر نہیں نبی پیارے حبیب آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ اپنی طرف سے کہہ دیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ اچھا بھٹی صاحب، ایسا کیوں ہے کہ ہمارے ہاں جتنا بھی پیروں کا ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر جو جنات ہیں اگر ان کو نہ شامل کیا جائے تو وہ شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ خبر جو آنے والی ہے یہ ملتی نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے خاتون کو دیکھا، یقین کیجئے کہ لوگ وہاں جا کے بیسمنٹ میں اس لیے نوافل ادا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ حضرت صاحب جو ہیں، جن صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کی موجودگی ہے۔ یہ ادارہ، آپ اس پہ رائے پہلے دے دیجئے کہ سارے سچویشن کو جو آپ نے دیکھا اس پہ آپ کی رائے۔ اس میں بلال بھی جو ہم اس خاتون کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خاتون دعویٰ کر رہی ہے کہ میرے اندر ایک جن آ گیا ہے۔ کسی جن کی اتنی اوقات نہیں کہ ہمارے اندر گھس سکے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے کہ جن جو ہے وہ جب کسی کے اندر آتا ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے؟ یہ بھی اس کا سائیکولوجیکل ایرر ہے۔ اگر کوئی آواز بدلتی تو فوری طور پہ میں بلال بھی وہی بات کروں گا، میں مانتا ہوں کہ اگر ایسا پاسبل ہے وہ اپنی اپیرنس شو کرے، بتائے شو کرے۔ مثال کے طور پہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہوا چلا دیں، آپ ادھر بتا دیں۔ آپ نے بڑا اچھا کوشچن وہاں پہ کیا کہ دیوار کے پیچھے کون کھڑا ہے، وہ دیوار کے پیچھے اس نے غلط بتایا، آپ نے 4-5 اور چیزیں کی ہیں۔ ہم پہلی بات تو وہ جن کو پروو نہیں کرے گا، جن کو پروو کر لے، مان لیا جن اس کے اندر آ گیا، دیوار کے پیچھے بتائے آپ کے اندر جیب میں کتنے پیسے ہیں، آپ نے کھایا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، وہ سراسر یہاں پہ جھوٹی ثابت ہو رہی ہے۔ اس میں یہ جو نماز کو استعمال کرنا ہے کہ حاضری کے لیے نماز پہلے وہ حاجت کی پڑھنی اور وہ 1.5 گھنٹہ نماز جو ہے وہ جاری رہی ہے، یہ استعمال جو ہے یہ ہمارا سینسٹیو ایریا، جب تک وہ مذہب کی بات نہیں کریں گے آپ اس کو ایک دیو ملائی کریکٹر قرار نہیں دیں گے۔ اگر وہ بہروپ نا جب اب نماز کی کرے گی، چیٹی کرے گی، اس نے ہمارا جو سینسٹیو ترین ایریا ہے، نماز ہے، درود پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، ان کا اولیاء کرام کا وقاب، اس کو ہٹ کر کے اسے اپنی اٹیچمنٹ شو کر کے پھر اسے شو کرنا۔ یہ جو اسٹوپڈ بی بی ہے یہ غلطی کیا کر رہی ہے کہ یہ اپنی حاضری کو پروو ہی نہیں کر رہی، 4000 سال کی بکواس کر رہی ہے کہ 4000 سال پہلے آ گئی، آپ نے کہا فلاں چیز بتائیں، فلاں چیز بتائیں، اور وہ سوچ کے بتا رہی ہے۔ تیسری بات، اگر کسی بندے میں کوئی چیز آ جائے
تو اس کا جو میں تو حیران ہوں کتنے آرام سے جھوٹ بولے جا رہی ہے. اس کے وجود کو وقت پڑا ہوتا ہے, اگر کسی کے اندر خدا نہ کرے کوئی چیز آ جائے, ہاتھ پاؤں ٹیڑھے جھیڑے یہ وہ ایسا, یہ کتنے آرام سے بیٹھی باتیں کیا کر رہی ہے. اچھا میں تو اس بات پہ یہ بھی صورتحال اس طرح سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ جو بھٹی صاحب بات کریں, یہ اس کو نام میں دیتا ہوں سسپینشن آف ڈس بلیف. آپ نے اپنی ڈس بلیف کو سسپینڈ کر دیا, اس لیے آپ بلیو کرنے کے لیے زیادہ ٹینڈنسی رکھتے ہیں. آپ ایسے پیشنٹ, آپ اس کو پیشنٹ کہیں گی کیا؟ دیکھیں بلال صاحب, اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. بغیر اسیسمنٹ کے کسی بھی چیز کے اوپر آپ لیبل نہیں لگا سکتے. ان خاتون کا اگر آپ دیکھا جائے, ویڈیو باقاعدہ دیکھی جائے, تو ان کا جو تھاٹ کانٹینٹ ہے, جو ان کی اسپیچ ہے, وہ بالکل اپروپریٹ ہے. ان کو سوچنا پڑ رہا ہے, یہ سوچ کے بات کر رہی ہیں. کیونکہ اگر ہم ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کی بھی بات کرتے ہیں, ماہر نفسیات کی حیثیت سے اگر میں آپ کو بتاؤں, تو اس میں مریض کا ریالٹی کے ساتھ, سیلف کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اس کے ساتھ کانٹیکٹ پراپر نہیں ہوتا, جس سے اس کو بہت شدید قسم کی بے چینی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. اس بے چینی کو چھپانے کے لیے وہ کچھ ایسی حرکات کر رہا ہوتا ہے, کچھ ایسی اس کی اسپیچ اس کی چینج ہو جاتی ہے, اس کے بولنے کا طریقہ, اس کا پچ چینج ہو جاتی ہے, مردانہ آواز آ جاتی ہے, ایگریشن آ جاتا ہے, اس طرح کی کیفیات ہو جاتی ہیں. اگر تو ڈس آرڈر ہے, بہت سے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں جس میں کہ یہ ہو سکتا ہے بائی پولر کے اندر ایسا. جی بالکل ہو سکتا ہے. ہم یہیں پہ غلطی کرتے ہیں کہ بائی پولر اور جو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر ہیں اس میں اگر ہم مکس کر دیتے ہیں. سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کو دیکھیں, گوروں نے جو مرضی ہم ان کو برا کہ انہوں نے ان کے لیے ایک اسپیشل فیلڈ بنائی ہے, الوژنسٹ, میجیشین. وہ کیسے کیسے کرتب دکھاتے ہیں. اگر ایسے کرتب ہمارے یہاں پہ کوئی دکھانا شروع کر دے, وہ تو یہاں کا سب سے بڑا ولی اللہ. اچھا اس میں ایک اور بہت بڑا فینومینا ہے بھٹی صاحب, آپ کو توجہ آپ کے لیے, یہ جتنی بھی کلاس ہے نا, یہ ہمیشہ چاہتی ہے کہ جب ہم جہاں پر جائیں وہاں پہ ہمارا پروٹوکول بھی ویسا ہی ہو جیسا کہ ہم ڈیزائر کرتے ہیں. ہم جب ان کو لے کر گئے تو انہوں نے ہم پہ سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ آپ ہمیں ایسے نامعقول گھر میں کیوں لے کے گئے ہیں, ہماری تو حد تک ہے. دھمکیاں بھی دیں گے. ابھی بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایجوکیشن ہے آپ کے لیے کہ آپ کن لوگوں کے حوالے اپنے دین کو کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ جو یہاں پہ ہو چکی ہے, یہ عورت تو شرعی احکامات کی پابندی. جس عورت کو اپنے پردے کا, اپنے بالوں کی, حضرت فاطمہ کا آپ کو پتا ہے کہ کبھی سورج نے بھی ان کے بالوں کو نہیں تھا دیکھا, اور یہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے غیر محرم عورت کو کہ ہاتھ جب بیعت کے لیے بڑھنے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں پہ انگلی رکھ لی کہ میں غیر محرم عورت کے ہاتھ میں لانا تو دور بات دیکھنا بھی نہیں چاہتا. اب یہ عورت نعوذ باللہ کہہ رہی ہے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. آپ کے خیال میں یہ ڈھونگ ہے یا یہ پیسہ کمانے کا طریقہ ہے, یا ساتھ اس بی بی نے شادی گھر چلایا ہوا ہے, ڈھونگ ہے. تیسری بات بلال بھی ایک اور بات ہے کہ اگر اس بی بی کو مان لیا یہ کن فیا کن کی طاقتیں رکھتی, غیر ملکی طاقتیں رکھتی ہے, یقین کریں ہمارے فرسٹریشن ڈپریشن اتنی زیادہ ہے اس کو تو سانس لینے کا موقع نہ ملے. یہ پیورلی لوٹ مار کر رہی ہے, انسانی ذہنوں سے کھیل رہی ہے. ہمارے یہاں پہ جو انڈین کلچر تھا اس کے ابھی تک اثرات نہیں گئے, وہ توم پرستی, وہ وہم میں یہ جن کا نام یہ کر دیا حاضری. یہ حاضری کا ڈرامہ اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ حاضری ہوگی. حاضری ہے کیا؟ مجھے ذرا دو لفظوں میں حاضری کا یہ ٹرم یہ استعمال کرتے ہیں کہ بہت اتنے فراڈی لوگ ہیں یہاں سوسائٹی میں, کہتے ہیں داتا صاحب کی روح میرے اندر آئی ہوئی ہے, پاپا فرید کی روح میرے بڑی سرکار کی آئی ہوئی ہے. ایک بی بی میرے پاس آئی, کہتی میں غوث پاک ہوں, مجھے تھپکی لو. میں کیا, میں پریشان ہو گیا. مریم کے پاس کہتی میرے پاس آؤ, تھپکی لو. میں نے جا کے منہ پہ چپیٹ ماری, اس کو بندہ میرے گلے پکڑ گیا, کہتے آپ نے غوث پاک کو مار دیا ہے. میں کہا اسٹوپڈ آدمی, تمہیں شرم نہیں آتی, غلطی کیا ہوئی ہے؟ کہتی غلطی ہوئی کسی نے دیگے نہیں دی. میں کتنی دیگے دینی ہے؟ کہتے یہ 10 دیگے دے. میں کہا میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں 300 سال سے کسی نے ایک دیگ نہیں دی, ان کو کیوں پکڑتے آپ جا کے؟ دوسری بات ہے غوث پاک جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ, وہ اتنی عظیم ہستی کہ بچی کے اندر آئیں گے, ایک نوجوان بچی کے اندر جو پردے یہ جو حاضری ہے اس پہ مجھے بتائیے کہ حاضری ہے کیا؟ جملہ اگر بول دیا جائے نا کافی ہے, جو بندہ خود کو ولی اللہ کلیم کرے وہ ولی اللہ تو ہے ہی نہیں. اور سر یہ حاضری کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں حاضری ہو گئی. حاضری یہ سارا ڈھونگ اور بہروپ ہے جو کہانت کے سلسلے پرانے زمانے میں چلتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کاہن موجود تھے, صحابہ کے دور میں بھی کاہن موجود تھے. ان کاہنوں نے آج مذہب کا لبادہ اوڑھ کے اپنے آپ کو پیر شو کرنا شروع کر دیا ہے. بھٹی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہ حاضری کیا چیز ہے؟ حاضری اس میں یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ جو جنات ہیں یا موکل ہے, شیاطین ہے, ان میں سے کوئی ایک ممبر میرے اندر آ گیا ہے اور اب میں ایک نارمل آدمی نہیں, میں ایک سپیریئر آدمی بن گیا ہوں. جب کوئی درویش, جب کوئی صوفی رب کو راضی کرتا ہے تو رب راضی ہو کے اس کے وجود کو ویسے شفا بنا دیتا ہے. رب راضی ہو کے وہ کہتا ہے یہ میرا بندہ میرے عشق میں فنا ہوگا, جو آپ نے دوانے والی بات کی ہے. وہ کہتا ہے جا میں تیرے سے راضی, اب تو جو مرضی کر, میں رب اس کو راضی کرتا ہے. ہوا کے دلوں پہ اس کے نعرے لکھ دیتا ہے, دلوں میں اس کے عشق ڈال دیتا ہے. یہ رب کر رہا ہوتا ہے, وہ بندہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا. ایک ادیب میں سے ایک جملہ اچھا نکلا, ہوا پہ اس کے نعرے لکھ دیتا ہے, میرا بندہ بیٹھا وہاں جاؤ اس کے پاس جاؤ. یہ سب فراڈ جھوٹ ہے. یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اپنی مجلس میں کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں. مخفی کفتوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, مخفی کفتوں کو آرڈر لگاتے ہیں کہ میرے بندے کی تابعداری کرو, لیکن یہ وہ بندے جو فنا ہو جاتے ہیں.
جو صوفی جو اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں. مریم آپ اس پہ رائے دیجئے کہ یہ جو سارا سلسلہ آپ نے دیکھا, جو کہ حاضری کا بھی دیکھا آپ نے, آواز, میں نے تو اس آواز میں جو سب سے زیادہ آپ نے جو عرض کیا نا, میں اس کے اوپر جو واچ کر رہا تھا نا, دیٹ واز دا باڈی لینگویج. اگر باڈی لینگویج انٹیکٹ ہے, آنکھیں کو جھپکنا انٹیکٹ ہے, اور ہونٹ خشک ہونے پہ زبان پھیرنا انٹیکٹ ہے, تو اس کا مطلب اپنی سیلف کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے, لیکن وہ جو ساری پریٹینڈنس ہے شاید وہ ایک ٹریننگ کا حصہ ہے. آپ اس پہ کیا بالکل اس کے اندر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایسے سائیکو سوشل پریشرز ہیں جن سے ان کی زندگی ابھی تک وہ زندگی گزار رہی ہیں. پیسہ کمانا بڑا پریشر ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ باقاعدہ کوئی کسی ریلیجیس پریکٹس کا حصہ ہوتا ہے, جس طرح مجذوب ہے ایک, اگر وہ جذب کی حالت میں جاتا ہے تو وہ ایک فیز اس کے اوپر آتی ہے, ٹرانس اس کے اوپر آتی ہے. لیکن اگر بیٹھے بٹھائے ایک پیشنٹ اس طرح کی حرکات کرنا شروع ہو جائے تو اس میں فیملی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کہ فوراً اس کی اسیسمنٹ کروائیں. روحانی علاج اگر کروا رہے ہیں یا وہ سائیکولوجیکل, پہلے نیند خراب ہوتی ہے ان کو فوری نیند کا علاج کرانا چاہیے. اس میں ایک جملہ اور, یہ جب انسان اپنے جینڈر کو دوسرے جینڈر میں ریپرزینٹ کرتا ہے, کیا یہ بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسا ہے, جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر اس کو کہا جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ہر انسان کے اندر دونوں جبلت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور جب ہم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ سے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے بحیثیت خاتون, بحیثیت ایک عورت, کہ مرد جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈومیننٹ رول ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بالکل, تو اس چیز کو اب دیکھیں, اس کو سوشل ایکسیپٹنس سے مل رہی ہے, شی ہیز ٹو پریٹینڈ لائک دیٹ. ٹھیک, بہت شکریہ مریم آپ کا. بھٹی صاحب, حضرت ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ. خواتین حضرات, طارق بن زیاد جب گیا اسپین جنگ کرنے کے لیے تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس نے اپنی کشتیاں اس لیے جلائیں تاکہ فوج جو ہے اس کے پاس واپسی کا راستہ نہ رہے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہ بالکل غلط انالیسز ہے. اس نے اپنی 4 کشتیاں, 7,000 لوگ تھے اور 1 لاکھ کے ساتھ لڑنے کو جا رہا تھا, اس لیے جلائیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ طارق بن زیاد کا توکل اور تقوی اور اس کا بنیاد صرف خدا کے اوپر یقین کامل ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں. اور جب یہ ہو تو پھر آپ 7,000 فوج لے کے جائیں اور 1 لاکھ فوج کو آپ جیت کے 800 سال حکومت کرتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے, اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.